Once again, we are very grateful. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेंबरान मीडिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ख़वातीन व हज़रात का जो तशरीफ़ लाए हैं। और मैं आपके पास बराह रास्त हैदराबाद से आ रहा हूँ, जहाँ हमने हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हेस्को के हेडक्वार्टर में का दौरा किया। उसके दो मकासद थे। एक तो जो इस वक्त हालिया सैलाब है जिसका हमें सामना है, उसमें जो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को कुछ हदायत जारी करनी थी, और जिस पर वो जो उनका ऑपरेशंस हैं फ्लड के, उस पर भी हमने ब्रीफिंग ली। इस वक्त कोशिश सबसे बड़ी दो हैं कि हेस्को की हद तक जो बारिश की वजह से ट्रिपिंग होती है, उनको मैंने हिदायत की है कि उसको कम से कम किया जाए। आम तौर पे आपको मालूम है रवायत यही है कि पहले कतरे पर ही लाइट बंद कर दी जाती है, तो उनको ये कहा गया है कि वो अपने ग्रिड्स और अपने ऑपरेशंस जो ट्रांसफार्मर्स के हैं उस पर यकीनी बनाएं कि ट्रिपिंग ना हो। दूसरा उनको हदायत ये की है, क्योंकि हैदराबाद शहर में भी इस वक्त एक कम दर्जे की अर्बन फ्लडिंग का उन्हें सामना है, तो उन्हें ये कहा गया है कि वो जो डिस्पोजल स्टेशंस हैं पानी की निकास के लिए, उसको बिजली यकीनी बनाएं कि वहाँ वो बंद ना हो। लेकिन चैलेंज काफ़ी है। जो हेस्को का एरिया है, आपको मालूम है 13 अजला हैं, तो उनमें बहुत सारी जगहों पर ग्रिड स्टेशंस में भी इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। ऐसी जगह भी हैं जहाँ जो खंबे हैं वो भी फ्लड की वजह से मुतासर हुए हैं, इंसुलेशंस मुतासर हुई हैं। तो इस पूरे जो फ्लड रिलेटेड मामलात हैं उस पर आज ब्रीफिंग हुई और उस पर निगरानी की गई। और दूसरा ऑफ कोर्स जो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जो कारकर्दगी है उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई, और वहाँ भी जो वज़ीर आज़म की हदायत हैं और इस वक्त वज़ारत बिजली का जो विज़न है वो यही है कि हमें इन तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनमें जदीदियत लेकर आनी है, उन्हें मॉडर्नाइज़ करना है। जहाँ जो मीटरों की दरख्वास्तें हैं उनको फौरी तौर पर निपटाना है, मीटर लगाने हैं। तीसरा जो शिकायत आती हैं कि डिटेक्शन बिल के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा जो हमारे सारफीन हैं उनकी शिकायत है, उस पर भी उनको हदायत की गई है। और इसी तरह जो बिजली की चोरी रोकने के लिए इक़दामात करने हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, और जो फीडर से हमें ट्रांसफार्मर तक आना है, तो ये तमाम जो उसकी परफॉर्मेंस के मामलात थे उनके ऊपर तफसीली गुफ्तगू हुई है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में दोबारा भी हैदराबाद का विज़िट करेंगे। तो हेस्को से मैं सीधा कराची इलेक्ट्रिक आया हूँ। यहाँ अभी ब्रीफिंग होनी है ख़वातीन व हज़रात, लेकिन यहाँ भी जो है हमें हमारे मकसद और मतमा नज़र और फोकस ये है कि कराची के शहरियों को बिजली की फराहमी, नंबर 1 अवेलेबिलिटी, और दूसरा अफोर्डेबिलिटी, ये दोनों बातें जो हैं ये बैक वक्त हमारे सामने हैं। और वही हिदायत जो मैंने हेस्को को की है वो हम कराची इलेक्ट्रिक को भी करेंगे रिगार्डिंग मॉडर्नाइजेशन, और जो फीडर से लेकर ट्रांसफार्मर तक हमें जाना है। जो डिटेक्शन बिल्स के इश्यूज़ हैं, ओवर बिलिंग के इश्यूज़ हैं, ये तमाम मामलात जो हैं अभी कराची इलेक्ट्रिक से हमारी गुफ्तगू होनी है, बल्कि गुफ्तगू क्या होनी, दो हाथ होने हैं। तो वो हम इस पर बात करेंगे, और इंशाअल्लाह कराची के शहरियों को जो बिजली की फराहमी की में बेहतरी है वो इंशाअल्लाह आने वाले महीनों में नज़र आएगी। मेरे यहाँ आने से पहले ही
پچھلے 2 ماہ میں کراچی الیکٹرک کی جو انتظامیہ ہے اور ایک دفعہ ان کے جو مالکان ہیں ان سے بھی اسلام آباد میں گفتگو ہو چکی ہے، اور مجھے بہت توقع ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں جو مالی معاملات ہیں کراچی الیکٹرک کے، جو کہ وفاقی حکومت کے ساتھ پینڈنگ ہیں، ہم ان کو بھی حل کرنے میں بہت اچھی پیش رفت آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اس پر بہت گفتگو بھی ہوئی ہے، اور اس میں مختلف جو خاص طور پہ وزارت خزانہ کا تعاون ہمیں حاصل رہا ہے۔ تو یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی الیکٹرک کمپنی کو ہمیں متون کرنا ہے یا برا کہنا ہے۔ میں پھر دہرا دوں کہ مقصد چاہے وہ کراچی ہے، چاہے وہ حیدرآباد ہے، چاہے وہ پشاور ہے، چاہے وہ گجرانوالہ میرا شہر ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے جو بجلی کے صارفین ہیں ان کو بجلی کی بہتر فراہمی اور کم سے کم قیمت پر فراہمی اس کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن آج جو ہے بہت اختصار کے ساتھ جو مین مقصد ہے وہ یہ بتانا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ہم نے صارفین کے ریلیف کے لیے بہت بڑے اقدامات کیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں اگست میں جو جولائی میں بجلی کے استعمال کے بل آئے ہیں وہ پورے ملک میں ان پر احتجاج ہوا ہے، صارفین کو تکلیف ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جون میں جو بجلی استعمال کی گئی تھی اس کا فیول پرائس سرچارج جو تھا وہ لگ کر آیا ہے، اور اس پہ چونکہ کافی بڑی رقم تھی تو صارفین نے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جو جون میں بجلی کے پھر آدوں استعمال جو جون کی بجلی تھی اس کا فیول پرائس سرچارج اگست میں جو بل ڈیلیور ہوئے ہیں اس میں ہوا ہے۔ تو بہت سارے ہمارے صارفین کو یہ بھی کنفیوژن تھا کہ جی میں نے تو جولائی میں بجلی بہت کم استعمال کی ہے، میرا اتنا فیول پرائس سرچارج کیسے آ گیا؟ تو میں دہرا دوں کہ بل جو ہے جو اس مہینے آپ کو موصول ہوا ہے اس میں آپ کی بجلی کی قیمت تو وہ ہے جو آپ نے جولائی میں صرف کی، لیکن فیول پرائس سرچارج وہ ہے جو آپ نے جون میں صرف کیا، اور چونکہ جون میں گرمی زیادہ تھی، بجلی کا استعمال زیادہ تھا، تو لہذا اس استعمال کی وجہ سے اس میں چارجز بھی زیادہ ہوئے ہیں۔ لیکن یہ چارجز جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ اس عذاب عمرانی کا تسلسل ہے جس میں 2018 سے 22 کے درمیان اس عذاب عمرانی نے بجلی کے جو کم قیمت کے کارخانے تھے، جو الٹرنیٹیو انرجی، ونڈ ہے، سولر ہے، نیوکلیئر ہے، اور ہمارا جو قومی اثاثہ ہے تھر کول، اس معاملے میں کوئی میگا واٹ اضافی ایڈ نہیں کیا۔ یہ تمام پروجیکٹس جو ابھی آپ کو مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تھر کول کے اوپر بھی، یہ وہ ہیں جو 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے محمد نواز شریف کی قیادت میں ان کا آغاز کیا تھا۔ آپ کو نیوکلیئر K2 K3 اس شہر میں ہیں کراچی میں، وہ بھی اس کے جو فاؤنڈیشن سٹون ہے اس کے پر بھی نواز شریف کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور جو تھر کول کے پروجیکٹس ہیں ابھی ہم امید کر رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں جو تھل نووا ہے 330 میگا واٹ کا وہ مکمل ہو رہا ہے، اور 2 جو پروجیکٹس ہیں جو ابھی مکمل ہونے ہیں، جن میں شنگھائی الیکٹرک کے 1320 میگا واٹ کا جو منصوبہ ہے، جو کہ انتہائی اہم منصوبہ تھا اور ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ منصوبہ اس لیے اہم ہے کہ آج ہم جو بجلی بنا رہے ہیں اس میں عذاب آیا ہے۔ میں دہرا رہا ہوں اس بات کو، اگست میں جو بل آپ کو آیا ہے اس میں آپ کا بجلی کا استعمال جولائی کا ہے،
لیکن فیول پرائس سرچارج جون کے استعمال پر لگایا گیا ہے، تو وہ جو لیگ ہے اور اس میں نیپرا کا سارا ایشو ہے، تو اس میں اس لیگ کی وجہ سے کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے تو بہت کم یونٹ استعمال کی. ون بائی ون جی، ون بائی ون. جی جی میرا اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ جب یہ ہر مہینے ایف سی دیتے ہیں تو پھر یہ کوارٹرلی ایف سی سرمائی ہوتی کیا ایف سی، یہ کون سا ایف سی، یہ کیا شیطانی چکر ہے، کس چیز کس چکر میں جو ہے صارفین کو اچھا کے انہوں نے رکھ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے باقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ 1 سال سے بجلی مفت دے رہے ہیں، تو ان کا کوئی فرانسک آڈٹ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اب تو یہ بات کیا آ گئی ہے کہ ریاست کے اندر ریاست بن چکے. خدا کے لیے خدا را کچھ سوچیے، اس پہ ایکشن لیجیے، یہ کام کیجیے، ورنہ لوگ یہاں سڑکوں پہ آ جائیں گے. جی دیکھیے، پہلی تو ایک سیکنڈ جی، ایک مجھے اجازت دے دیں. جی جی کراچی پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی شہر ہے. یہاں پر 30,000 سے زائد چھوٹی انڈسٹریز ہیں. آپ کے دور میں، پچھلے دور میں شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ ان کو 130 MF کی گیس، قدرتی گیس دی جائے گی، لیکن ان کو RNG دی جا رہی ہے جو کہ صرف 30% دی جا رہی ہے. مہنگے فیول ان کو دیے جا رہے ہیں، اس کا یہ لوگ سرچارج لے رہے ہیں سڑک کاروں سے. اس کا نقصان، کراچی کی چھوٹی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، بے روزگار ہو رہے ہیں لوگ. اب لوگوں کو یہاں پر جو ہے اگلا مرحلہ جو ہم بھگت رہے ہیں ایز اے صارف تو بھگت رہے ہیں، اس کے بعد بے روزگاری ہوگی اور اسی شہر کے اندر دوبارہ خپلو غارت چل رہا ہوگا. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا جواب بھی دے دیجیے. جی دیکھیے، یہ بار بار سوال ہو رہا ہے کہ جواب دہ کون ہے. بالآخر آپ کے منتخب نمائندے اور آپ کی منتخب حکومت جواب دہ ہے، وہ پارلیمان کو بھی جواب دہ ہے. ہم بطور وزراء جو ہیں وہ کابینہ کو اور وزیر اعظم کو جواب دہ ہیں اجتماعی طور پر، اور ہم پاکستان کے عوام کو بھی جواب دیں اور رہیں گے. اور ہم یہ ہمارے لیے جتنے بھی مشکل حالات ہوں، چیلنجز ہوں، عوام کی نمائندگی ہمارا فرض ہے اور وہ فرض ہم نبھا رہے ہیں. کہ الیکٹرک کے معاملے میں یہ پہلا ایک تجربہ جو 2006 میں ہوا تھا نجکاری کا، اس کے نتائج توقع کے مطابق نہیں ہیں. یہ بات ہم سب کو واضح ہونی چاہیے. لیکن جو ہم نے اسلام آباد میں ڈسکشنز کی ہیں، اس کو اب ہم کسی منطقی نتیجے تک پہنچانے کے لیے میں آج یہاں آیا ہوں. تو انشاءاللہ ہم یہ جو تکالیف ہیں چھوٹی صنعتوں کی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور جو فورنزک آڈٹ ہے، دیکھیے سنیے، یہ جو 1000 میگا واٹ بجلی ہم بطور وزارت کے الیکٹرک کو دیتے ہیں، یہ کوئی کمرشل معاہدہ نہیں ہے. یہ کراچی کے شہریوں سے وفاقی حکومت کی کمٹمنٹ ہے کہ جتنی تکلیف کم کر سکتے ہیں، تکلیف زائل مکمل طور پہ نہیں ہو سکتی، جتنی ان کی تکلیف ہم کم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اس لیے جو پچھلا ایگریمنٹ تھا جو اب انفورس نہیں ہے، وہ 650 میگا واٹ کا تھا. اس کے باوجود جو ہے وہ 1050 تک بھی 1000 آن ایوریج ہم دیتے ہیں کراچی کو، اور ہم دیتے رہیں گے. یہ کراچی کے صارفین بھی پاکستان کے شہری ہیں، تو ان کو ہم مدد کرتے رہیں گے. یہ جو اب نجکاری کا تجربہ ہے، اس کو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کامیاب کریں. لیکن اس میں جو ایشوز ہیں بہت گمبھیر، میں نے صرف اس کا ہلکا سا اشارہ دیا تھا، میں بات کر دیتا ہوں. بہت گمبھیر فائنینشیل ایشوز ہیں کہ کراچی الیکٹرک نے حکومت پاکستان کے پیسے دینے ہیں، کراچی الیکٹرک نے سوئی ناردرن کے پیسے دینے ہیں، اور پھر کراچی الیکٹرک کا کلیم یہ ہے کہ ہم نے جو ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی ہے اور 1-2 مدات ہیں، اس میں حکومت پاکستان نے ان کی پیمنٹس کرنی ہے، اور وہ سینکڑوں اربوں میں ہے. تو اس کی جو ریکنسیلیشن ہے، اس پر بہت ہم نے محنت کی ہے، اس وقت ہم کر رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ آج کا وزٹ کوئی حتمی نہیں ہے. آنے والے دنوں میں جب یہ ہمارے معاہدات جو ہیں وہ ان پر دستخط ہو جائیں گے اور ہم معاملات کو ان ٹرمز آف جو مالیات ہیں وہ درست کر لیں گے،
پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے اور پھر دوبارہ اس پر گفتگو ہوگی کہ جو آج میں نے ہیسکو میں کیا ہے کہ کس طرح جدیدیت کے ذریعے فیڈرز کو ٹرانسفارمر تک لانے کے لیے جی جی بس اس کے اوپر گفتگو جاری ہے، جس کے اوپر کہ ہم جو ہے کس طرح ایک قانونی طریقے، دیکھیے ایز اے سیٹ کراچی کی اہمیت جو ہے وہ ہم سب پر واضح ہے، فائق ہے، تو لہٰذا اس کو کسی ایک مستحکم بنیاد پر ہم نے اسی وقت بہت سالوں سے یہ ایڈ ہاک ایشو چل رہا ہے، ہمیں اس کو مستحکم بنیاد پر قائم کرنا ہے تاکہ کراچی کے مقصد بالآخر وہی ہے کہ کراچی کے شہریوں کو ہمیں ریلیف پہنچانا ہے۔ جی جی جناب یہ بتائیے کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں آپ کی اطلاع کے مطابق سرکاری طور پر واقعہ کی کتنا % آپریشن جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ کہ لوگ تھیلیوں میں امداد وصول کرنے کی حیثیت میں آ گئے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس صورتحال میں بلوچستان اور سندھ کے عوام کو جو ہے کم از کم یہ 2 مہینوں سے جو بارش اور سیلاب چل رہا ہے ان کے بل معاف کیے جائیں یا ان کو کوئی تھوڑا زیادہ ریلیف امداد کے طور دے دیا جائے؟ جی اس کے اوپر اسٹڈی ہو رہی ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سیلاب ایک دفعہ نہیں آیا، یہ سیلاب 3 لہروں میں آیا، ابھی تک 3 دفعہ یہ ایشو ہو، تو جو سیلاب سے نمٹنے کا طریقہ ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وچ از فرسٹ ریسکیو یعنی جانیں بچائیں، پھر ریلیف اور ریہیبلیٹیشن۔ تو ابھی تو ہم ریسکیو فیز سے ہی نکل نہیں پا رہے، ہمیں ہر جگہ جانیں بچانی ہے، تو جیسے ہی یہ ریسکیو فیز ختم ہوتی ہے تو ریلیف پر کام ہو رہا ہے، تو جو آج جس کا آپ نے ایک تجویز دی ہے وہ اس کا حصہ ہوگا کہ بھی کس طرح ریلیف دیا جائے، اور پھر آنے والے مہینوں میں جب سیلاب ختم ہو جاتا ہے پھر اس کو ریہیبلیٹیشن کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے۔ جی فتنہ کہہ لیں، فساد کہہ لیں، جہنم کہہ لیں، فتنہ عمرانی، فساد عمرانی، جہنم عمرانی، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن پولیٹیکلی آپ جب آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں، یہ جو آپ 200 یونٹ کا ریلیف دے رہے ہیں، آئی ایم ایف کو لکھ کر دیا ہوا ہے کہ آپ کسی طرح کی سبسڈی نہیں دے سکتے، تو کیا جو آنے والے دنوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں جس میں خان صاحب 9 سیٹوں پر کھڑے ہو رہے ہیں، تو اور جو ابھی کراچی میں ہے 245 پہ پوری حکومت نے اپنا حال دیکھ لیا، تو کیا آپ لوگ کیا یہ ریلیف جو ہے آئی ایم ایف پروگرام کے تحت دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا مجھے یہ بتا دیجیے، جو بارہا کی الیکٹرک کی بات ہو رہی ہے، ٹیرف ڈفرینشیل کلیم پر آپ نے 25,000 روپے دینے ہیں، اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ آپ پیسے نہیں دے رہے، یہ آگے سے ایس ڈی سی کو پیمنٹ نہیں کرتے، تو اگر آپ ہی پیمنٹ نہیں کر رہے اور یہاں کھڑے ہو کے منصف بن رہے ہیں تو کراچی کے شہریوں کو وفاقی حکومت پیسے نہیں دے رہی نا، تو اگر آپ وہ پیسے دے دیں تو یہ ایس ڈی سی کو دے دیں گے کراچی کے کو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پیسے نکلیں گے، مریں گے ہم کراچی والے، اور آپ یہاں بیٹھ کے سیاست کرتے رہیں گے، شہباز گل کی بات کرتے رہیں گے، کراچی کو ریلیف دینے کے لیے آپ ایک قدم آگے بڑھیں، ان کو پیسے دیں تاکہ ہمیں بجلی ملے۔ جی میں آپ کا شکر گزار ہوں، پاکستان میں منصف ہونا تو اب کوئی بہت بڑی اعزاز کی بات نہیں رہی، ہم منصف نہیں ہیں، میرا رول آپ کے نمائندے کا ہے کہ میں آپ کے نمائندے کی حیثیت سے، چونکہ حکومت پاکستان کے شیئرز بھی ہیں کراچی الیکٹرک میں، ایک شیئر ہولڈر کی حیثیت سے ہم آئے ہیں، اور کراچی الیکٹرک نے بھی بہت وسیع پیمنٹس کرنی ہیں وفاقی حکومت کی، تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ صرف وفاقی حکومت نے کراچی الیکٹرک کی پیمنٹس کرنی ہے، تو یہ اسی لیے ایز اے سیٹ میں چونکہ وہ جو مذاکرات ہیں ان کے کچھ قانونی حصے ہیں، اس کی وجہ سے میں یہ بات بہت کھل کر آپ کے سامنے نہیں کہہ پا رہا، اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو ایڈ ہاک طریقے سے کہ جی ایک دفعہ اس کو اتنے پیمنٹ کر دو اور وہ کسی اور کو کر دے اور آگے سے وہ کر دے، اس کو کسی مستحکم بنیاد پر ہمیں کھڑا کرنا ہے، کراچی الیکٹرک اور وفاقی حکومت کا جو ریلیشن شپ ہے۔ اینڈ آئی ریپیٹ، آپ سب لوگ تھک گئے ہیں سن کر، لیکن میں پھر کہوں گا، سب سے بڑا مقصد کراچی کے شہریوں کی فلاح اور کم از کم بجلی کے معاملے میں انہیں ریلیف پہنچانا ہے، یہ اس کا حصہ ہے کہ کراچی الیکٹرک کے ساتھ جو ہمارے لیگل ایشوز ہیں اور فائنینشیل ایشوز ہیں وہ ہم ریزالو کریں، تاکہ کم از کم کراچی الیکٹرک کے پاس جو اس وقت ایک توجہ، جی آئی ایم ایف پروگرام اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا ہے کہ عوام کی حمایت اور اپنی انتظامی مہارت سے، کوشش سے، محنت سے بجلی کا جو ایک بڑا گمبھیر معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے، اور انشاءاللہ ہم اسے حل کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ جی
वन बाय वन जी। सर ये बता दीजिएगा कि आज जो बाकी वज़ीर है आपके अमीरुल हक, उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक जो है वो पैसा काटने की मशीन है, इस बयान पर आप क्या कहते हैं कि उनका बयान तो इस तरह? देखिए जी, हमारे जो हलीफ हैं, हमारी हलीफ जमात है, वो सारिफ भी हैं के इलेक्ट्रिक के, तो उनका जो तजर्बा है वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। और उसी बुनियाद पे हमने, जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ आने से पहले वजारत तवानाई में बहुत तवील गुफ्तगू मालिकान के साथ भी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमने की है के इलेक्ट्रिक की। तो उसको इसी मसलों के हल की तरफ जो बहुत सालों से पेंडिंग थे, मैंने उसकी तरफ एक इशारा किया था। मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जो है वो के इलेक्ट्रिक का जो कानूनी हमारी ऑब्लिगेशंस हैं हुकूमत पाकिस्तान और के इलेक्ट्रिक के दरमियान, बिजली फराहमी के बारे में, पेमेंट्स के बारे में, वो एक कानूनी तातुल है जिसको हम दुरुस्त करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, और उसी के लिए कोशिश जारी है। और इंशाअल्लाह मेरे भाई अमीनुल हक साहब, उनकी शिकायत भी हम दूर करेंगे, उनसे मिलकर दूर करेंगे जी, वन बाय वन जी, वन बाय वन जनाब जी। जी, ये अगस्त में, हाँ जी। जैसे आपने गवर्नमेंट ने अपनी सहूलत और अपनी बचत के लिए नए कवानीन में तामील कर दी, उनके खत्म ही कर दिया। नेपरा जो है ये भी रिलैक्स आफी के लिए जो किस्म का कंपनियाँ या पैदा करने वाली कंपनी, ये उनका सहूलतकार है, तो इसको भी कब खत्म करेंगे नमी नेपरा को? जी, आखिरी सवाल, नेपरा की जो रीस्ट्रक्चरिंग है उस पर हम काम कर रहे हैं, और उसका जो मैकेनिज़्म है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। नेपरा में हमें बहुत तकालीफ हुई हैं, बिकॉज़ नेपरा का जो बुनियादी उनका फंक्शन है कि उन्होंने टैरिफ अनाउंसमेंट करनी होती, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट करनी है, बेस टैरिफ जो है उसमें तब्दीलियाँ करनी हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर हुई है। ये जो सारफीन को मैंने अज़ाब इमरानी का, उसमें एक वजह ये भी है कि बेस टैरिफ लास्ट टाइम जो है वो फरवरी 2021 में वो उसको अनाउंस किया गया था, और फिर हमने आके अभी जून में उसकी दोबारा जो है वो काम किया है। तो अगर वक्त पर टैरिफ अनाउंस हो जाए, वक्त पर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स अनाउंस हो जाए, तो फिर सारफीन को उस तरह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन नेपरा ने चूँकि ताख़ीर की, और शायद गालिबन मैं इस पर सिर्फ स्पेकुलेट कर सकता हूँ कि हुकूमती प्रेशर पर की कि जी रेट जो है वो रिवाइज़ नहीं करने, जिसकी वजह से सारफीन को आज तकलीफ़ का सामना है। और दूसरा ये कि जो कवानीन की तब्दीली है जी, वो भी हमारे सामने है। इस पार्लियामान की जो मुद्दत है उसमें अब 1 साल से चंद दिन कम है, तो इस 12 महीनों में इंशाअल्लाह जो रिफॉर्म मुमकिन है वो इंशाअल्लाह करके आपके सामने रखेंगे जी। आपकी नेशनल जो एनर्जी पॉलिसी है उसके शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं, और उसको कौमी असम्बली में तब्दील करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि आप लोगों की पिछले दौर में पॉलिसी बनी कि अगर रिकवरी सही नहीं है किसी इलाके की तो पूरे इलाके में लोड शेडिंग बढ़ा देते हैं। तो जाहिर उस इलाके में बिजली चोर तो बहुत कम होते होंगे, ज़्यादातर बिल देते हैं, लेकिन उस पॉलिसी का इत्लाक करने के से पूरे इलाकों के फीडर बंद कर दिए जाते हैं। तो उन सारिफिन का क्या कसूर है जो स्टार सारिफिन है, बिल देते हैं, और चोरों की वजह से उनकी बिजली बंद होती है। चोर पकड़ना जो है वो इदारों का काम है, इदारे जाएँ उनको, और करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस पॉलिसी को बदलने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आम सारिफिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात में। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और इसीलिए मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में 2 दफ़ा इसके हल की तरफ इशारा किया है, और जो हमने हेस्को को आज हिदायत भी की और के इलेक्ट्रिक को भी करेंगे कि हमें इस मामले को हल करने के लिए फीडर इस वक्त बुनियादी यूनिट है, हमें ट्रांसफार्मर तक जाना है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, ताकि उस फीडर में जहां जिस ट्रांसफार्मर पर लोग चोरी कर रहे हैं सिर्फ वो बंद हो, बाकी सबको हम चालू, बल्कि उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाहिए। और वो इंशाल्लाह अभी प्रॉब्ली हम अगले महीने के वस्त तक एक नई पॉलिसी भी और एक डायरेक्शंस भी इशू करेंगे तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को। उसका ये हिस्सा होगा कि ये जो नहीं, एक देखिए, ये बड़ी अहम बात है जिसकी तरफ इशारा हुआ है
ہائی لاس فیڈرز میں رہنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں جو چوری نہیں کر رہے انہیں مستقل طور پر چوروں کے رحم و کرم پر ہم نہیں چھوڑیں گے. تو ہمیں اس کا حل نکالنا ہے اور اس کی طرف ہم کوشش کریں. اور حل جو ہے بجلی کے بہت سارے معاملات میں وہ بہتر ٹیکنالوجی ہے اور نئی ٹیکنالوجی ہے. جناب ابھی نہیں دیتا, دینا اس نے دینا ہے. ہاں جی جی, دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتے. دیکھیے ہمیں ہر شخص کی جو ذمہ داری ہے ہمیں وہ پوری کرنی ہے. چونکہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ذمہ داری میرے پاس ہے, تو میں نے تو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ جو گرڈ سٹیشنز فلڈنگ کی وجہ سے بند ہیں یا ان کا کام رکا ہوا ہے اسے فوری طور پر چالو کیا جائے. اور اسی لیے یہ وزٹ کیا گیا ہم آج ہیسکو میں کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ فلڈ سے ہم ریکور کریں اور جو اس کے دوسرے کانسیکوینس. تھر میں انشاءاللہ مجھے کل جانا ہے. وہاں کے رہنے والوں کو تو ابھی چونکہ آبادی وہاں زیادہ نہیں ہے تو اتنی زیادہ بجلی نہیں درکار, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جو کمپنیاں بجلی پیدا کر رہی ہیں, ابھی تو دیکھیے 660 میگا واٹ ہیں, تو تھر تو ایک ممکنات کا سمندر ہے ابھی اس وقت جس میں ہمیں بہت تھوڑا سا ایک قطرہ نکالا ہے. تو انشاءاللہ یہ جس طرح میں نے کہا یہ دو تقریباً 1980 میگا واٹ ہیں. جی ہاں, 1980 میگا واٹ کے جو انڈر پروسیس پلانٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے سال موسم گرما تک مجھے مکمل کام شروع کر دیں گے. تو پھر جیسے ہی وہاں سے تھوڑی سی بجلی زیادہ فراہم ہوتی ہے تو انشاءاللہ تھر کے رہنے والوں کو بھی ریلیف ملے گا. جی جی, میں نے اسی لیے عرض کیا کہ یہ جو ہماری ایک طویل مذاکرات جاری ہیں اس کا یہ بہت بڑا حصہ ہے جو آپ نے گفتگو کی ہے. اور جب میں نے کہا کہ یہ ایک عذاب عمرانی ہے, وہ یہی وجہ ہے کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس نہیں ہوئیں اور ابھی ہم سب کو اس کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے درست کہا کہ اب بجلی اور تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہونی چاہیے, اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب اگلے مہینے سپٹمبر میں آپ کو جولائی کے استعمال پر فیول پرائس سرچارج لگے گا تو وہ بہت کم ہوگا جون کے مقابلے میں. تو یہ میں پھر دہرا دوں, یہ کنفیوژن اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اگست میں جو بل آپ کو حکمرانی کی نالائکی کی وجہ سے پاکستان میں جب بھی بجلی کی طلب بڑھتی ہے تو ہمیں فرنس آئل اور ڈیزل کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو انتہائی مہنگا ہے اور صارفین کے لیے تکلیف دہ ہے. لیکن 2018 سے 22 کے درمیان جو نہ ہی کوئی سولر کے اوپر پیش رفت ہوئی, نہ ونڈ پر پیش رفت ہوئی, نہ تھرکول پر پیش رفت ہوئی, جو چشمہ 5 کا نیوکلیئر پلانٹ لگنا تھا اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی,
اور پیش رفت کہاں ہوئی کہ جو سابق کابینہ کے وزراء کے ملکیتی فرنس آئل اور ڈیزل سے چلنے والے پلانٹس تھے، ان کو پاکستان کے غریبوں کا خون پلایا گیا. اور آج بھی یہ جو جون میں فیول پرائس سرچارج ہے وہی لیگیسی ہے، عذاب عمرانی کا تسلسل ہے جو ابھی تک قائم ہے. اور اس حکومت کے سامنے جو محمد شہباز شریف کی قیادت میں 10 جماعتوں پر مشتمل وسیع البنیاد حکومت ہے، ہمارا چیلنج یہی ہے کہ ہمیں، جس طرح میں نے کہا کہ ہیسکو میں جا کے بھی ہم نے یہی کہ بجلی کی فراہمی اور سستی بجلی کی فراہمی، ان دونوں کو یقینی بنانا ہے. اور اسی کے لیے جو ہے انشاءاللہ اگر موسم نے اجازت دی تو میں کل تھر بھی جاؤں گا، اور تھر جا کر ہم شنگھائی تھر کول کا جو پروجیکٹ ہے 1320 میگا واٹ کا، وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے 4 سال عمرانی سی پیک دشمنی کا شکار رہا. اب انشاءاللہ ہم اسے مکمل کریں گے. لیکن جو بین الاقوامی طور پر جو انرجی لینڈسکیپ ہے، جو ایندھن اور توانائی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک، اس سے بچت کا طریقہ بھی شنگھائی تھر کول تھا نا، کہ انہوں نے ہمارے ملک میں نکلنے والا کوئلہ جس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں اپنا قیمتی زر مبادلہ خرچ نہیں کرنا، ہمیں کوئی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نہیں دینی، وہ اس ملک کی مٹی کا اثاثہ ہے، اس کو ہمیں جب تک ہم میکسیمم استعمال نہیں کریں گے تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. تو ہمارا جو پالیسی ہے جو میں نے بجٹ سے پہلے جس کا اعلان بھی کیا تھا کہ سوائے وہ منصوبے جو پہلے سے زیر تکمیل ہیں، اس وسیع البنیاد جمہوری حکومت کے دور میں نئے بجلی کے کارخانے صرف پاکستان میں موجود ایندھن کی بنیاد پر لگیں گے، اور ہم 1 میگا واٹ بھی اب امپورٹڈ فیول کے اوپر نہیں لگائیں گے. اور پاکستان میں اس وقت کیا ایندھن موجود ہیں؟ وہ ایندھن موجود ہیں، ہمارے پاس ہوا ہے جو ہوا سے بجلی بنتی ہے، ونڈ پاور، ہمارے پاس سولر ہے جو شمسی توانائی ہے، ہمارے پاس پن بجلی ہے جو ہائیڈل ہے، اور آف کورس ہمارے پاس نیوکلیئر ہے جو، اور 5واں ہمیں یاد رکھنا ہے ہمیشہ تھر کول ہے. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں جن سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. لیکن اس تمام تر مشکلات کے باوجود جو ریلیف وزیر اعظم نے کل قطر میں اس کا اعلان بھی کیا، اس کے 2 حصے ہیں کہ وہ تمام صارفین جن کا استعمال اوسطاً 200 یونٹ سے کم رہتا ہے، اگست کے بل پر ان پر جو فیول پرائس سرچارج لگا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو زرعی صارفین ہیں پاکستان بھر میں جن کو یہ فیول پرائس سرچارج لگایا گیا تھا اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے. تو جو تفصیلات ہیں وہ کل وزیر اعظم نے بھی اناؤنس کی تھیں، لیکن یہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے 1,70,00,000 صارفین ہیں جن کا فیول پرائس سرچارج ختم کیا گیا ہے، جس میں کسان بھی ہیں اور جس میں ہمارے کم آمدنی والے جو پاکستانی ہیں ان کو یہ ریلیف پہنچانا مقصود ہے. اور انشاءاللہ یہ جو اس کی صرف 1 مہینے کی جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس فیول پرائس سرچارج کی مد میں تقریباً 22 ارب روپے کا ریلیف جو ہے وہ صارفین کو دیا ہے. تو ایک تو ریلیف یہ ہے. دوسرا ریلیف وہ ہے جس کا اعلان 2 دن پہلے بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن باقاعدہ آرڈیننس یہ آیا ہے کہ تاجروں پر جو فکسڈ ٹیکس لگایا گیا تھا اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور جو مروجہ طریقہ کار تھا فکس ٹیکس سے پہلے کہ استعمال کے مطابق ایک خاص فیصد کے اوپر ٹیکس لیا جاتا تھا کہ جن کا بل 20,000 یا اس سے کم تھا ان کو 5% ٹیکس جو ہے
وہ دینا تھا. تو وہ جو پرانا طریقہ کار ہے کچھ ماڈیفیکیشن کے ساتھ وہ انشاءاللہ اکتوبر سے, یہ 3 مہینے جو ہیں تو کوئی ٹیکس چارج نہیں, پرانا ہی چلے گا, لیکن اس میں کچھ تبدیلی جو ہے وہ اکتوبر سے ہوگی. تو یہ ریلیف بھی پاکستان کے تاجروں کو, جو کہ یہ کمرشل میٹرز کے اوپر لگایا گیا تھا, یہ ریلیف بھی فراہم کر دیا گیا ہے. یہ وسیع البنیاد جمہوری حکومت پاکستان میں جو 2018 کے انتخابات ہوئے تھے اس میں سے 68% ووٹروں کی نمائندہ حکومت ہے. تو ایک واضح 2/3 اکثریت کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں, اور لیکن فلاح جو ہے وہ 100% پاکستانیوں کی ہمارے سامنے مقصود ہے. آنے والے دنوں میں جس طرح میں نے کہا کہ تھر کول کے پروجیکٹس ہم جو ہیں انہیں مکمل کریں گے اگلے موسم سرما سے پہلے, لیکن ابھی کچھ دنوں میں وزیر اعظم جو ہماری نئی شمسی توانائی کی ایک بہت ایگریسو پالیسی وسیع بنیاد پر لگانے کے لیے اس کا وہ اعلان کریں گے, جس کی ہم تیاری کر رہے ہیں, تاکہ اگلے موسم گرما میں جو ایشوز اٹھیں گے وہ یہی ہے کہ ہمیں پھر بجائے یہ کہ امپورٹڈ ایندھن پر ہم اپنے پلانٹس چلائیں, ہم اپنے داخلی وسائل کے اوپر اپنی مٹی پر انحصار کریں گے, اور انشاءاللہ نہ صرف وافر بجلی بلکہ سستی بجلی ہم ڈیلیور کریں گے. میں آپ کو یہ بھی ایک خوشخبری دے دوں ریلیف کی کہ اگرچہ بہت سارے ہمارے صارفین کو جو اس مہینے اور پچھلے مہینے بھی بلوں میں ایک ضرور زحمت ہوئی ہے, لیکن انشاءاللہ اکتوبر سے بہت بہتری بجلی کی قیمت میں بھی آپ کو اپنے بلوں میں محسوس ہوگی. اس کی بھی ایک پوری تیاری اور انتظام کر لیا گیا ہے, اور آنے والے دنوں میں ہمیں اس بات کو آپ کے توسط سے بھی اور پوری قوم کو یہ سمجھانا ہے کہ ہمارے پاس موسم گرما میں اس دفعہ 30,000 میگا واٹ سے زائد کی طلب ہم نے دیکھی, اور ایک دفعہ نہیں دیکھی, بار بار دیکھی ہے, سپائکس آئی ہیں. تو یہ کہنا عذاب عمرانی کا کہ ملک میں بجلی وافر ہے سراسر جھوٹ ہے, غلط ہے, ٹیکنیکل بنیادوں پر غلط ہے. اور جو اگر کیپیسٹی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ کوئی 80 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی میں لگے ہوئے پلانٹس ہیں جن کی ایفیشنسی کم ہے اور وہ تیل اور فرنس آئل پر چلتے ہیں. تو وہ پریکٹیکلی تبھی اب ہم چلاتے ہیں جب ہمیں ایمرجنسی ہو, جس طرح جون کے مہینے میں جو K3 کا نیوکلیر پلانٹ تھا اس کی ری فیولنگ ہونی تھی, وہ ناگزیر تھی کہ وہ ہمیں ہونی ہے. تو اس میں جب جو کمی پیدا ہوئی وہ پھر اس کو پورا کیا گیا, لیکن ہماری جو تخمینہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں جو مؤثر ہمارے پاس کیپیسٹی ہے وہ 24,500 یا 25,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے. تو ہمیں اس کو پورا کرنا ہے, اگلے موسم گرما کی تیاری کرنی ہے جو ہم نے جس کا آغاز کر دیا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال کے دوران بھی اور اگلے موسم گرما میں بھی بجلی کی صورتحال جو ہے محمد شہباز شریف اور تمام جو قائدین ہیں اس وسیع بنیاد حکومت کا حصہ ہیں ان کی قیادت میں بہت بہتر محسوس ہوگی. چونکہ میں کراچی میں ہوں تو کراچی کی بات ضرور کروں گا کہ یہی بہتری جو ہے وہ ہم کراچی الیکٹرک میں بھی اس کا آغاز کر رہے ہیں, 2 ہاتھ کریں گے, ان سے پہلے بھی کیے ہیں, اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ کو سامنے رکھ کر ہی بہت ہی احتیاط سے یہ جو ریلیف پیکج ہے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے, کیونکہ جو کیٹیگری ہے 200 یا اس سے کم کی وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ محفوظ کیٹیگری ہے. پاکستان میں جو ہمارے سب سے کم وسائل والے شہری ہیں تو ان کے لیے ہے, تو اس میں جو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ہمیں امید ہے کہ ہم اسے ریزالو کر لیں گے, اور انشاءاللہ اگلے سوموار کو IMF پروگرام جو ہے وہ جی آخری
जी दर्ज करने जा ज़ाहिर है मुझे रहे हैं। इसकी मलकियत किसके पास बहुत है? मेहरबानी है। के पास है या जुमैया के पास है? जी देखिए ये बिल्कुल तवक्को के मुताबिक था कि मैंने तो रिलीफ पैकेज अनाउंस करना था और सैलाब की बात करनी थी, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक के चूँकि सारे सारफीन मेरे सामने मौजूद हैं तो वो जो ज़ख़म है वो सारे रॉ हैं और तो लेकिन ये कि ये कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर परहैप्स आई थिंक वाज़े है कि इस पर एक तफसीली ब्रीफिंग की आपको हम करेंगे जब ये मामला दुरुस्त हो जाएगा। इस वक्त मुझे सिर्फ ये कहना है क्योंकि ये ज़रूरी बात है, आपके तवस्ते की बड़ी अहम बात है, वो यही है कि वो सारफीन 200 से कम यूनिट वाले जो अपना बिल अदा कर चुके हैं इस महीने, उनको उसका रिलीफ जो है वो अगले महीने के बिल में दिया जाएगा। उसके साथ ही जिनको बिल इशू हो गए हैं और उन्होंने अभी अदायगी नहीं की, उनको रिवाइज्ड बिल दिए जाएंगे जिनमें डेट एक्सटेंड होगी ताकि वो वक्त पर पे कर सकें। और जिन जो अहल सारफीन हैं इस रिलीफ के लिए जिनको अभी तक बिल नहीं मिले, उनको नए जो FPA मैकेनिज़्म है उसके मुताबिक यानी अगस्त के बिल में से रिलीफ दे दिया जाएगा। मैं आप सब ख़वातीन और हज़रात का बहुत शुक्रिया, आई रियली बहुत तवील हो गया।